अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस पुरस्रार दुनिया में बाज़ लोगों को ऐसे वाक़यात से दो चार होना पड़ता है जिनकी तफसील सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। मैं लोगों में खौफ के ख्याल से इस वाक़ये को बयान करते हुए डरता था, लेकिन जब मेरे सफ़ेद बाल उस पुरस्रार वाक़ये की याद कर रहे हैं तो फिर क्यों न इस वाक़ये को आपके सामने दोहराकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। मेरा नाम मुश्ताक है और मेरा गांव मुजफ्फरगढ़ के नज़दीक है। मेरे वालिद हकीम थे। हम दो बहन भाई थे। मेरी बहन का नाम ज़किया था। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, मगर बेहद शरीर। उसे जानवर पालने का बेहद शौक था। चुनाचे उसने कई खरगोश, गिलहरी के बच्चे पाल रखे थे। हम दोनों बहन भाई की आपस में बहुत मोहब्बत थी। जब मैं ज़रा बड़ा हुआ तो उसने अपनी शरारतों में मुझे भी शामिल कर लिया, लेकिन वक्त गुजरता गया और इसके साथ साथ हम भी बड़े होते गए। हत्ता कि मैं 9 साल का हो गया और ज़किया 15 साल की। हमारा मकान बाजार में था, जिसकी निचली मंजिलों में अब्बा का मतब था और ऊपर बालाखाने पर हमारी रिहाइश थी। बालाखाने की खिड़कियों के करीब बाहर की तरफ अब्बा के मतब का साइन बोर्ड लगा था। एक दफ़ा किसी शामत की मारी चमगादड़ ने उस साइन बोर्ड के नीचे बच्चे दे दिए और इत्तिफाक से ज़किया की नज़र उन पर जा पड़ी। बस फिर क्या था, वो बच्चा छीनने पर आमादा हो गई। उसने इस काम में मुझे भी शरीक करना चाहा, मगर मैंने आज से पेशतर ये जानवर कभी ना देखा था, इसलिए डर कर इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो बहुत खफा हुई और मुझसे रूठ कर दूसरे कमरे में चली गई। ताहम उसकी चंचल तबीयत में सकून कहाँ था। थोड़ी देर बाद अब्बा की छड़ी हाथ में लिए फिर आ मौजूद हुई। मैं इस ख्याल से कि शायद मुझे पीटने आई है, मैं भागकर दूर जा खड़ा हुआ। गर्मियों का मौसम था और दोपहर का आतिशी वक्त था। आफताब का कोहरा कहर बना हुआ था। दरो दीवार तपिश से तप रहे थे। ज़किया का चेहरा गर्मी और गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। वो मुंह से कुछ बुड़बुड़ाती और मुझे मलामत आमेज निगाहों से घूरती हुई खिड़की में एक टांग बाहर की तरफ लटकाकर बैठ गई और झुक झुक कर उस मजबूत छड़ी से चमगादड़ और उसके बच्चों को कचोके देने लगी। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन जानवरों की आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थी। वो अपने काम में मसरूफ़ थी। हत्ता कि चमगादड़ तंग आकर बच्चों को वहीं छोड़कर परों को फड़फड़ाती हुई उड़ गई। बच्चे बेचारे बगैर माँ के एकदम सिसकने लगे। ज़किया फौरन उन्हें अपने दस्ते पनाह में ले आई और एक बच्चे को उठाकर एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया। दिन भर तो चमगादड़ गायब रही, मगर शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ गई और बच्चे को वहां ना पाया तो खिड़की के जरिए कमरे में घुसकर चक्कर काटने शुरू कर दिए। ताकचे में पिंजरा पड़ा था। वो बार बार पिंजरे पर झपटती और नाकाम वापस हो जाती। ज़किया ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह बाहर निकल जाए, लेकिन वो ना टली। एक बार जब वो पिंजरे पर झपटी तो ज़किया ने उस पर इस जोर से छड़ी का वार किया कि बेचारी चमगादड़ बेदम होकर गिर पड़ी और ज़किया ने छड़ी की मजीद ज़रबों से उसे हलाक कर दिया। खुदा की कुदरत के उसी रात ज़किया बुखार में मुब्तला हो गई और 11वें दिन गोशाए कब्र में जा सोई। मुझे उसकी मौत का बेहद सदमा हुआ। इस वाक़ये को 18 साल गुजर गए। मेरे वालिदैन सफ़र आखरत कर चुके थे। अब मैं खुद हकीम था। मुझे अपने काम में खासी दिलचस्पी थी और मैं जड़ी बूटियों की तहकीकात का बड़ा शाइक था। हमारा पुराना मुलाजिम, जिसका नाम चिराग था, इस काम में मेरा मुआविन था। चिराग मुझसे 10 साल बड़ा था। अब्बा ने उसे यतीम खाने से लेकर परवरिश की थी और वो उसे अपनी औलाद की तरह ही चाहते थे। ये शख्स बड़ा वफादार था और मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। उस वक्त मेरी उम्र 27 साल के लगभग थी और चिराग की तकरीबन 35 साल थी। मैं और चिराग अक्सर बूटियों की तलाश में जंगलों में मारे मारे फिरा करते। मैंने कई नई बूटियां दरियाफ्त की, जिनकी अजीबोगरीब खासियत ने मेरी हिकमत को 4 चांद लगा दिए। इसी गर्ज से एक दफ़ा मैंने जम्मू का सफ़र किया और 3-4 माह तक उस इलाके में नई बूटियां दरियाफ्त करता हुआ बटोट तक जा पहुंचा। चिराग इस सफ़र में मेरे हमरा था और वो मेरे आराम का बहुत ख्याल रखता था। मेरे पास 3 घोड़े थे, जिनमें से एक पर मैं खुद सवार होता और बाकी दोनों पर सामान और बार बर्दारी लाद दिया जाता। चिराग एक पहाड़ी मुलाजिम लच्छू के हमरा हमेशा पैदल चला करता। लच्छू कस्बा रोहनी का बाशिंदा था, जो रामबन से 200 मील दूर था। वहां पुरखतर पहाड़ थे, जिनकी बर्फानी चोटियां आसमान से मिली हुई नजर आती थी। दौरान सफ़र में एक दिन जबकि जड़ी बूटियों का जिक्र हो रहा था,
लच्छू ने मुझे बताया, रोहिणी के करीब जंगलों में एक पौधा मिलता है जिसकी जड़ की खुशबू से शेर मस्त हो जाता है। पहाड़ी लोग शेर से बचाव की खातिर उस जड़ को अपने पास रखते हैं। और उसने ये भी बताया कि रोहिणी से 20 मील दूर एक कस्बा आबाद है। ये मुसलमानों की बस्ती है। इस गांव के गिरदो नवाह में रोशनी देने वाले दरख्त पाए जाते हैं और उस दरख्त को पहाड़ी जोन का दरख्त कहते हैं। उसकी रोशनी सफ़ेद और शफाफ होती है। लोग उसकी टहनियाँ काटकर घरों में बतौर चिराग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उस इलाके के गारों में एक ख़ास किस्म की घास पैदा होती है जिसको भिगोया जाए तो उससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है और गिरदोपेश में कई कई गज धुंध सी छा जाती है। लेकिन हर कोई उधर जाना पसंद नहीं करता क्योंकि उस गांव के करीब ही भूतों का एक कस्बा आबाद है। गांव के लोगों ने भूतों की रोकथाम के लिए बहुत कुछ इंतजाम कर रखा है, फिर भी उनको भूत तंग करते रहते हैं। लच्छू की जबान से उस अनोखे गांव और उसके अजीबोगरीब पौधों का हाल सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई। मैं तमाम दिन उसी गांव के मुतालिक सोचता रहा। उस रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं और चिराग एक खूबसूरत पहाड़ी पर खड़े थे जिसके मुकाबिल की एक दिलफरेब पहाड़ी पर एक गांव आबाद था और उन पहाड़ियों के दरमियान एक खड्ड में शोर मचाती एक नदी गुजर रही थी। उस खड्ड के ऊपर 2 पुल बने हुए थे। एक पुल गांव की तरफ जाता था और दूसरा एक आलीशान मकान के दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाता था जो दूसरी तरफ ऐन खड्ड के ऊपर बना हुआ था। उस मकान का आधा हिस्सा जो दमदमा नुमा था, जो 2 पथरीली चट्टानों की चोटियों पर खड़ा किया गया था। ये चट्टानें जो उस दमदमे के नीचे सतूनों का काम देती थी, जहां गहरा पानी मस्त हाथी की तरह चट्टानों से टकराता हुआ जा रहा था। उस पुल पर दमदमे के करीब मेरी बहन जकिया निहायत मगमूम खड़ी थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। मुझे देखकर वो निहायत आजिज़ी से कहने लगी, मुश्ताक मुझे बचाओ। मैंने गमालूद लहजे में कहा, जकिया ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ कैसे आ गई? उसने कहा, मैं जकिया नहीं, मेरा नाम शमशाद है। इस गांव को बाथरी कहते हैं और मैं यहाँ की मजलूम रानी हूँ। मैं उसकी मदद को बढ़ा ही था कि एकदम सख्त आंधी चली। वो पुल टूट गया और जकिया खड्ड में गिर गई। लेकिन मैंने उसके बच्चे को पकड़ लिया। इस दहशतनाक ख्वाब की घबराहट से मेरी आंख खुल गई। मेरी पेशानी अर्क-आलूद हो रही थी। मैं बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलने लगा, हत्ता कि मुर्गा बांग देने लगा। सुबह सादिक की दोशीज़ा हवाएं खेमे के दरवाजे पर मासूमाना अंदाज से खेलने लगी और उजाले की देवी की आमद पर तारीकी के भूत का रंग फीका पड़ने लगा था। मैंने चिराग को बुलाकर अपना ख्वाब सुनाया और उसे फौरन बाथरी की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना हो गए। हमारा रास्ता तंग और पेचीदा था जो एक पुरखतर खड्ड के किनारे होता हुआ पहाड़ की ना हमवार और नाकाबिले उबूर चढ़ाई पर जा पहुंचा था। बाज घाटियां तो इतनी दुश्वार थी कि घोड़े अपने पांव जमीन पर गाड़ गाड़ कर चलते थे। उन पहाड़ियों में आमदोरफ्त महदूद थी। दौरान सफ़र में सिर्फ 2 दफ़ा हमें पहाड़ियों के 2 काफिले मिले जो मन महेश की तरफ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। आखिर 13 दिनों की शब और रोज सोबतों के बाद ये रास्ता तय करके रोहनी के दिलकश गांव जा पहुंचे। इस मुसलसल और कठिन सफर की थकान से हमारे बदन चूर चूर हो रहे थे, इसलिए कुछ दिन हम रोहनी में ठहरे। फिर 1 हफ्ते कयाम के बाद हम लोग बाथरी की तरफ रवाना हुए। लच्छू हमारे साथ जाने को तैयार न था, मगर ज्यादा तकाजा करने पर वो हमारी ये दरख्वास्त रद्द न कर सका। ये रास्ता पहले से भी ज्यादा गैर हमवार और शिकस्ता था। बड़ी दिक्कतों से उसे तय करके दूसरे दिन कहीं दोपहर के वक्त हम लोग एक खुले मैदान में पहुंचे। सामने एक खूबसूरत टीला था। उस दीदा ज़ैब मैदान को देवदार के शानदार दरख्त गोद में लिए खड़े थे। चमकती धूप की वजह से मैदान का जर्रा जर्रा कोहे नूर बना हुआ था। धूप अपने जोबन पर थी। ठंडी हवा के झोंके इस मैदान के हुस्न की बलाएं ले रहे थे। इस पुरकैफ मंजर से मुतासिर होकर हमने वहीं डेरे डाल दिए और खाना जो पहली जगह से हम पकाकर लाए थे खाकर आराम करने लगे। सपहर को मैं और चिराग सैर करते हुए टीले पर जा पहुंचे। दूर से हमें एक औरत दिखाई दी जो पेड़ के साए में बैठी थी। ये एक लंबे कद की मगर मजबूत खदो खाल की बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बहुत दराज और बिल्कुल सफेद थे, जिनको खोले हुए वो कंघी कर रही थी। चिराग झिझक कर कहने लगा, बचपन की कहानियों में बड़ी बूढ़ियों से सुना करते थे कि वीरान जंगल और पहाड़ियों में चुड़ैलें रहा करती हैं।
جن کے بال پاؤں کی ایڑیوں تک لمبے ہوتے ہیں، اور میں اس کی ضعیف الاعتقادی پر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے اپنے سفید بال چہرے سے ہٹائے اور میری طرف دیکھا، پھر پہاڑی زبان میں کہنے لگی، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں حکیم ہوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، لیکن کیا تم اس ویرانے میں اکیلی رہتی ہو؟ اس عورت نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، نہیں، میں باتھری کی رہنے والی ہوں، جو یہاں سے 3 کوس آگے ہے۔ میرا نام فرزانہ ہے، میں بے اولاد ہوں، اس لیے گاؤں کی کئی بے رحم عورتیں مجھے منحوس خیال کرتی ہیں اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ میرا شوہر نبی خان بہت سخت گیر آدمی ہے، ذرا سی بات پر مجھے بری طرح دھنک کر رکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کی سختیوں سے تنگ آ کر میں اس جنگل میں آ جاتی ہوں، اور کچھ دن بعد جب اس کا غصہ سرد پڑ جاتا ہے تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے بازو اور شانے دکھائے جن پر بڑے بڑے نیلے داغ تھے۔ یہ اس کے شوہر کے وحشی پن کا ثبوت تھا۔ مجھے اس پر بڑا رحم آیا۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد پا کر کہنے لگی، پہلے تو میں اس کے ظلم و ستم سے بہت گھبراتی تھی، مگر جب سے مجھے ایک بزرگ نے بشارت دی کہ تیرا بیٹا ایک دن گاؤں کا سردار ہوگا، تب سے میں مطمئن ہوں۔ گویا میں جانتی ہوں میری عمر بچہ پیدا کرنے کی نہیں ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ بزرگ کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ فرزانہ بہت نیک دل اور بادب عورت تھی۔ میں نے اس سے باتھری کے حالات اور بھوتوں کے متعلق دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا، بے شک یہ قصبہ بھوتوں کے ظلم و ستم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ موجودہ سردار کا انتہائی ظلم ہے جو اس نے گاؤں کے اصلی وارث اور ان کے حامیوں پر کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، آج سے نصف صدی پہلے باتھری ان کالے کالے اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھا۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 3000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس وقت موجودہ سردار کا چچا نعمان خان گاؤں کا حاکم تھا۔ اس سردار کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ جب وہ شکار کو جا رہا تھا، اس کا گھوڑا ایک دشوار گزار گھاٹی سے گزرا اور پھر سوار سمیت کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد نعمان خان کا چھوٹا بھائی یعنی موجودہ سردار کا باپ رمضان خان کو یہاں کا عارضی حاکم بنایا گیا، کیونکہ متوفی سردار کا لڑکا حمدان خان صرف 1 سال کا بچہ تھا۔ پھر 13 سال بعد جب رمضان خان کا انتقال ہوا تو اس کا لڑکا سلطان خان سے 5 سال بڑا تھا۔ حمدان خان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا اور خود حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ اس پر حمدان خان کے حامیوں نے شور مچایا۔ سلطان خان نے بھی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بس اس دن کے بعد سے باتھری پر تباہی آ گئی، یعنی تمام بے گناہ مقتولوں کی روحیں بھوت بن کر گاؤں والوں کو ستانے لگی، اور پھر انہی بھوتوں کی شرنگیزیوں سے تنگ آ کر وہ ایک درے کے راستے اپنی رعایا کے ساتھ بھاگ آیا اور پہاڑ کے اس طرف ایک نئی جگہ پر باتھری آباد کیا۔ پھر اس پہاڑی درے کو ایک پتھریلی دیوار بنا کر جو کئی گز اونچی تھی بند کر دیا گیا۔ اب یہ بھوت گاؤں میں تو نہیں آتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو قبر سے نکال کر کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا، فرزانہ، باتھری کے لوگ مسافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ بھوتوں کے ڈر سے اس طرف کوئی مسافر آتا نہیں، البتہ کبھی کبھی کشمیری سوداگر آ کر حسین لڑکیاں سردار کے پاس فروخت کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے سردار نے ایک مہمان خانہ بنوا رکھا ہے۔ تم حکیم ہو، اگر عمدہ عمدہ دوائیں سردار کو بطور تحفہ دو گے تو تمہاری بہت قدر کرے گا۔ شام کے قریب ہم لوگ فرزانہ کے ساتھ باتھری کی طرف روانہ ہو کر ایسی جگہ پہنچے جہاں خواب کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ ہم لوگ اس وقت ایک ایسی پہاڑی پر کھڑے تھے جس کے مقابل دوسری پہاڑی پر گاؤں آباد تھا۔ وہی ندی، وہی کھڈ، وہی 2 پل، وہی دمدمہ نما مکان جس کا آدھا حصہ کھڈ کے درمیان سنگی چٹانوں پر قائم تھا۔ میں حیران سا ہو کر خواب والی حسین لڑکی کو تصور میں اس پل کی طرف دیکھنے لگا جو اس عمارت کے دروازے پر جا کر ختم ہوتا تھا، مگر وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ فرزانہ کو میری بدحواسی پر تعجب ہوا۔ میں دیر تک پاگلوں کی طرح کھڑا ادھر ادھر کے مناظر دیکھتا رہا۔ شام کافی تاریک ہو جانے پر ہم باتھری میں داخل ہوئے۔ لچو اور گھوڑوں کو فرزانہ نے اپنے مویشی خانے میں جگہ دی۔ میں اور چراغ رات کو مسجد میں سو گئے۔ صبح کے وقت مسجد کے مولوی سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے اپنا پیشہ اور یہاں آنے کی وجہ بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور جمعے کے دن مجھے سردار سے ملانے کا وعدہ کیا۔ اس مولوی کا نام عبدالصمد تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس کا رتبہ
سردار سے دوسرے درجے پر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور بہت تواضع سے پیش آیا۔ 3 روز تک ہم مولوی عبدالصمد کے مہمان رہے۔ چوتھے دن جمعے کی نماز کے بعد اس نے سردار سے میرا تعارف کرایا۔ سردار، جس کی عمر دراصل 55 اور 60 سال کے درمیان تھی، 40 سال کا ایک مضبوط اور طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ سفید اور نقش و نگار بھدے تھے، چہرے بشرے سے رونق ٹپکتی تھی۔ میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ میرے باتری آنے کے متعلق دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ میں نے دواؤں کا ایک بکس اس کو بطور نذرانہ پیش کیا۔ اس تحفے سے وہ اتنا خوش ہوا کہ مجھے شاہی مہمان قرار دے کر شاہی مہمان خانے میں رہنے کا حکم دیا۔ شاہی مہمان خانہ وہی دمدمہ نما عمارت تھی جو کھڈ کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت پل اسی مہمان خانے کے دروازے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ بڑے دروازے کے اندر ایک کھلا صحن تھا جس کے دونوں پہلوؤں پر لمبے لمبے برآمدے تھے اور ان کے پیچھے کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ کوٹھڑیاں تعداد میں کل 24 تھیں، یعنی 12 ایک پہلو اور 12 دوسرے پہلو پر۔ دونوں پہلوؤں پر 6 کوٹھڑیوں کے درمیان ایک ایک بڑا کمرہ تھا۔ یہ دونوں کمرے مقفل تھے۔ مہمان خانے کے اختتام پر ایک بڑا دروازہ تھا۔ اس کے آگے ایک بہت وسیع احاطہ تھا جس کے چاروں طرف بڑی بڑی کوٹھڑیاں تھیں۔ یہ شاہی استبل تھا۔ اس احاطے میں روزن کے درخت لگے ہوئے تھے جو فی الحقیقت رات کو روشنی دیتے تھے۔ اس مہمان خانے کی ایک کوٹھڑی میں ہم رہنے لگے۔ میں اکثر مولوی عبدالصمد سے ملنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن دوران گفتگو عبدالصمد سے میں نے بھوتوں کی روایت کے متعلق دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے، بھوتوں کے متعلق سب روایات سچی ہیں۔ انہی بھوتوں کی وجہ سے سردار اصلی گاؤں چھوڑ کر یہاں آباد ہے، لیکن یہاں بھی قبرستان میں رات کے وقت بھوت پھرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے خود ایک دفعہ ایک بھوت کو دیکھا تھا۔ یہ حمدان خان کے حامیوں سے ایک بھوت تھا۔ اس کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ سردار پر ان مقتولوں کی ایسی لعنت پڑی ہے کہ وہ اب تک بے اولاد ہے۔ اس کی عورتیں چونکہ دوسرے گاؤں کی ہوتی ہیں جن کو بردہ فروش اس سردار کے پاس فروخت کر جاتے ہیں، اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد محل سرا سے بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا، کیا سردار اس بدت کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی ہرجائی ہے۔ اس کے بردہ فروش نئی نئی لڑکیاں لاتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بہت حیران ہوا کیونکہ اس گاؤں کی ایک بات انوکھی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ افسردہ ہوائیں موسم خزاں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ پت جھڑ کی وجہ سے درخت بے رونق ہو رہے تھے۔ پہاڑوں کی اودی اودی چوٹیاں سر پر غرور کو شان و شوکت سے اٹھائے ہوئے تھی۔ سرمئی آسمان پر دور دور تک سفید پرندوں کی قطاریں، گھونسلوں میں پرندوں کی سوکھی ہوئی پھڑپڑاہٹ، جنگلی گدھوں کی منحوس آواز ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ خونخوار ندی کا پانی سیاہ ناگن کی طرح اپنی زبان سے پتھروں کو چھیدتا تیزی سے رواں تھا۔ ارد گرد کی فضا نہایت اداس تھی۔ میں عبدالصمد سے ملاقات کر کے واپس کو گھر آتے ہوئے موسم کے انقلاب سے بہت متاثر ہوا اور بے دلی سے قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ ارادہ تھا کہ سردار سے رخصت حاصل کر کے واپس چلا جاؤں کیونکہ جاڑا بہت قریب آ گیا تھا۔ جو ہی میں نے پل پر قدم رکھا، میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو پل کے آخری سرے پر کھڑی تھی۔ میں جلدی جلدی پل کو عبور کر کے اس کے قریب پہنچا تو میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ لڑکی زکیہ کی ہم شکل تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یکایک بڑے دروازے سے 2 آدمی نکلے۔ ایک آدمی جو بنسبت اپنے ساتھی کے اچھی پوشاک میں تھا کہنے لگا، شمشاد، تم یہاں کھڑی ہو اور ہم تمہیں مہمان خانے میں تلاش کر رہے ہیں۔ چلو، سردی ہو رہی ہے، یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں۔ شمشاد کے نام پر میں چونکا اور اپنے خواب کو الہام تصور کرتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ متوش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اندر چلی گئی اور میں دیر تک دریائے حیرت میں ڈوبا کھڑا رہا۔ جب اندر گیا تو مہمان خانے میں خوب چہل پہل تھی۔ چراغ نے مجھے بتایا کہ کشمیری سوداگر سردار کے پاس لڑکیاں فروخت کرنے آیا ہوا ہے۔ میں تمام رات سوچتا رہا کہ اس طرح سے اس لڑکی کی مدد کی جائے، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ دوسرے دن فرزانے کی زبانی معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں میں سے جو سوداگر لایا تھا صرف 3 لڑکیاں سردار نے اپنے لیے منتخب کی ہیں، جن میں سے ایک شمشاد بھی ہے۔ باقی ماندہ لڑکیاں گاؤں کے لوگوں نے خرید لی ہیں۔ تیسرے دن صبح کو سوداگر چلا گیا اور تمام کوٹھڑیاں خالی ہو گئیں۔
گو کہ میں بہت اداس تھا، مگر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اسی الہامی خواب کے زیر اثر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایک نہ ایک دن شمشاد کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ کچھ دن بعد سخت سردی پڑنے لگ گئی، برف باری بھی شروع ہو گئی، ہر طرف برف کے انبار دکھائی دینے لگے، ندی کا پانی یخ بستہ ہو کر رہ گیا۔ میں اور چراغ، جو کہ اتنی سردی کے عادی نہ تھے، رات دن اندر پڑے رہتے۔ خدا خدا کر کے موسم بہار کا آغاز ہوا، ہوا میں تراوت اور خوشگواری پیدا ہونے لگی۔ بلند پہاڑ جو آج سے چند دن پہلے برف کی پوشاک پہنے ہوئے تھے، سفید پوشاک اتار کر سیاہ دیوتاؤں کی صورت اختیار کرنے لگے۔ برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، ندی نالوں کی گنگناہٹ اور پرندوں کے گیت کائنات میں نئی زندگی کا پتہ دینے لگے۔ ایک دن صبح کو جب چراغ نے دروازہ کھولا، فرزانہ سہمی ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کے خوف و ہراس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی، آج میں نے ایک گہری سازش کا پتہ چلایا ہے جو آپ لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، میرے خلاف سازش؟ وہ کہنے لگی، ہاں سنیے۔ آج رات کو جب کہ میں اپنی کوٹھڑی میں بے خبر سو رہی تھی، آہٹ پا کر بیدار ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر باہر جا رہا ہے۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں رات کے وقت کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے یہ بات غیر معمولی تھی۔ میں نہ رہ سکی اور دل کڑا کر کے دبے پاؤں اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ وہ سیدھا سردار کے محل کی طرف گیا اور پچھلی طرف کے چھوٹے سے دروازے پر اس نے ایک خاص قسم کی دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ اندر زون کی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے سوراخوں سے دیکھنا شروع کیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص سردار سلطان خان تھا۔ وہ نہایت مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ سردار کہہ رہا تھا دونوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نبی خان مصر تھا کہ ایک ہی دن دونوں کو ٹھکانے لگانا لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر دے گا۔ ان دونوں میں کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس پر سردار نے کہا، اچھا تو پھر 2-3 دن کے اندر ایک کو تو ٹھکانے لگا ہی دو۔ نبی خان کہنے لگا، یہ بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ندی میں ابھی پانی بہت تھوڑا ہے۔ تقریباً 10-15 دن تک ندی کا پانی زور پکڑے گا۔ سردار بے چین ہو کر کہنے لگا، دن تو بہت ہیں، لیکن خیر مجبوری ہے۔ نبی خان نے کہا اور سلام کر کے رخصت ہوا، اور میں اس سے پہلے آ کر جھوٹ موٹ کے خراٹے لینے لگی۔ فرزانہ کی باتوں سے صداقت کی بو آ رہی تھی، لیکن بار بار مجھے یہ خیال آتا تھا کہ ہمیں ٹھکانے لگانے سے سردار کا کیا فائدہ ہے۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد سردار نے مجھے حکم دیا کہ مہمان خانے کی مرمت ہونے والی ہے، اس لیے اپنی کوٹھڑی خالی کر کے پل کی دوسری طرف اس خوبصورت جھونپڑے میں چلے جاؤ جو تمہارے لیے بنوایا گیا ہے۔ اس حکم سے ہمارے شبہات اور بھی مضبوط ہو گئے، مگر ہمیں مجبوراً مہمان خانہ خالی کر کے اس جھونپڑے میں جانا پڑا۔ اب ہم لوگ فرزانہ کی رائے کے مطابق دن بھر تو اسی جگہ رہتے، لیکن رات کو ایک محفوظ جگہ چلے جاتے۔ یہ ایک جھونپڑی تھی جو گاؤں سے دور ویران جنگل میں خوفناک درے کے قریب واقع تھی۔ یہ جھونپڑی اسی بزرگ کی تھی جس نے فرزانہ کو بشارت دی تھی کہ تیرا بیٹا ایک دن گاؤں کا سردار ہوگا۔ بزرگ کی موت کو کئی سال گزر چکے تھے، تاہم جھونپڑی اچھی حالت میں تھی۔ فرزانہ کا معمول تھا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت جا کر جھونپڑی کو صاف کرتی اور جہاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ کو پھولوں سے سجاتی اور پھر دروازہ بند کر کے واپس آ جاتی۔ اسی طرح ہمیں 6 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے صبح کے وقت یہ خبر سنی کہ ان لڑکیوں میں سے جو بردہ فروش لائے تھے، ایک تاج نامی لڑکی سردار کے محل سے بھاگ گئی ہے۔ سردار نے اس کی تلاش میں مختلف راستوں پر سوار دوڑائے، پھر بھی اس لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر دوسرے دن باتھری سے 2 کوس دور ندی کے بہاؤ پر پانی میں سے کسی شخص کو ایک حاملہ عورت کی لاش ملی، جس کی کھال پتھروں کی رگڑ سے ادھڑ چکی تھی۔ شناخت ہونے پر معلوم ہوا کہ لاش تاج ہی کی تھی۔ اس لڑکی کی دردناک موت پر دفتن میرے دماغ میں روشنی پیدا ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سازش جو سردار اور نبی خان کر رہے تھے، ناحق ہم نے اپنے سے منسوب کی۔ وہ تو اس مظلوم عورتوں کے خلاف تھی، کیونکہ نبی خان کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ وہ انہیں کسی ندی میں پھینک کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ میں نے فرزانہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار کی تمام عمر میں یہی 2 عورتیں حاملہ ہوئی تھیں، یعنی ایک تاج اور دوسری شمشاد۔ سردار کی تمام امیدیں انہی سے وابستہ تھیں۔
ایسی صورت میں وہ تاج کو کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ فرزانہ کے منہ سے شمشاد کے حاملہ ہونے کا سن کر میں چونک اٹھا اور چلا کر کہا، ضرور اب دوسری موت شمشاد کی ہوگی۔ فرزانہ کہنے لگی، وجہ؟ میں نے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ ظالم ہمیشہ اپنی مظلوم عورتوں کو ہلاک کر کے مشہور کر دیتا ہے کہ وہ بھاگ گئیں، حالانکہ ان راستوں سے ایک عورت کا اکیلے فرار ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرزانہ نے کہا، آگے جو عورتیں غائب ہوتی رہیں وہ حاملہ نہ تھی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا معلوم؟ وہ ان کو ابتدائی ایام میں ہی ہلاک کروا دیتا ہوگا۔ اب چونکہ واقعات موسم سرما میں رونما ہوئے ہیں، جس وقت کہ ندی کا پانی منجمد تھا، اس لیے کام کو جلدی انجام نہ دے سکے اور اس کا حمل ظاہر ہو گیا۔ میرے سمجھانے سے فرزانہ بھی قائل ہو گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور شمشاد کو بچانے کی تدبیر کرے گی۔ وہ آج کل اپنے شوہر سے روٹ کر آئی ہوئی تھی اور ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ باہر نکل گئی اور تمام دن غائب رہی۔ رات کو جب ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے، واپس آئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تبسم تھا۔ میں نے کہا، کہو فرزانہ، سارا دن کہاں رہی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے لمبے کرتے کی آستین سے کسی پودے کے بیج نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ ایک قسم کا زہر ہے جس کے کھانے سے آدمی 3 دن تک مردہ رہتا ہے۔ یہ میں شمشاد کے لیے لائی ہوں۔ اس کے ذریعے اس کو مردہ بنایا جائے گا اور بعد میں اس کو بھوتوں کے آنے سے پہلے آپ قبر سے نکال کر راتوں رات فرار ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تجویز تو بہت اچھی ہے، مگر اس پر یا اس کے جسم پر کہیں کوئی مضر اثر نہ پڑے۔ فرزانہ کہنے لگی، یہ بالکل بے ضرر چیز ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ دوسرے دن ان بیجوں کو پیس کر سفوف بنایا گیا اور ایک پڑیا میں باندھ کر فرزانہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگی، محل سرا میں میری ایک رشتہ دار لڑکی ملازم ہے، آج میں اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کروں گی۔ وہ محل سرا کی طرف چلی گئی۔ شام کے بعد جب واپس آئی تو کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، دوا میں نے شمشاد کو پلوا دی ہے اور یہ کام تو ہمارے حسب منشا ہو جائے گا، مگر اس کام میں عجلت کر کے بڑی غلطی کی، کیونکہ ہمیں اس سے قبل اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لینی چاہیے تھی جہاں اس کو بھوتوں کے آنے سے پیشتر قبر سے نکال کر لے جاتے۔ میں نے کہا، اب بھی کافی وقت ہے، ابھی جا کر انتظام کر لیں گے۔ فرزانہ کہنے لگی، کیا اس وقت قبرستان جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں اس وقت، کیا ڈر رہی ہو؟ فرزانہ کہنے لگی، وہاں پہنچنے میں ہمیں بہت دیر ہو جائے گی اور بھوتوں سے بچ کر ہم واپس نہیں آ سکیں گے۔ آج گاؤں میں ایک عورت مر گئی تھی، اس کی لاش پر بے شمار بھوت جمع ہو رہے ہوں گے۔ میں چونکہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ان لوگوں کی روایات کی کوئی حقیقت نہ سمجھتا تھا، میں نے بے پرواہی سے کہا، میں دیکھوں گا ان بھوتوں کی اصلیت کیا ہے۔ در حقیقت یہ کوئی بندر کی قسم کا جانور ہوگا جو میری بندوق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے بندوق کندھے پر رکھی اور زون کی لکڑی جیب میں ڈال کر اکیلا ہی چل پڑا۔ مجھے اس طرح جاتے دیکھ کر چراغ بھی چپ چاپ میرے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم گاؤں والے پل پر پہنچے تو فرزانہ بھی ہانپتی کانپتی ہم سے آ ملی۔ ہم لوگ خاموشی سے مولوی عبدالصمد کے مکان کی طرف ایک گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ چاند کی چھٹی تاریخ تھی۔ وہاں درخت اس کثرت سے اگے ہوئے تھے کہ ان کے سائے سے قبرستان بے حد تاریک ہو رہا تھا۔ آسمان ابر آلود تھا۔ چاند کبھی کبھی بادلوں سے نمودار ہوتا اور گھنے درختوں کی شاخوں میں سے اس کی دھیمی روشنی قبروں پر پڑ کر نہایت بھیانک سما پیش کرتی۔ قبرستان کے کونے میں جہاں درخت قدرے کم گھنے تھے، ایک احاطہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پہلو پر 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ وہ شاہی قبرستان ہے۔ ہم لوگ اس احاطے میں داخل ہوئے اور کوٹھڑیاں کھول کر دیکھیں۔ ایک کوٹھڑی میں قبر کھودنے کے اوزار اور لکڑی کے خالی تابوت رکھے تھے۔ دوسری کوٹھڑی میں ایک ایسی ہی چارپائی رکھی تھی جس پر میت رکھی جاتی ہے۔ یہ چارپائی والی کوٹھڑی ہمارے کام کے لیے بہت موزوں تھی۔ اسے فرزانہ نے صاف کیا اور فیصلہ ہوا کہ کل شمشاد کو رات بھر یہیں رکھا جائے گا اور صبح کے قریب بزرگ کی جھونپڑی میں لے جائیں گے۔ اس تجویز کو مکمل کر کے ہم لوگ احاطے سے نکلے۔ جب ہم اس نئی قبر کے قریب پہنچے جس میں ایک نئی میت آج ہی دفن کی گئی تھی تو فرزانہ میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے لگی۔ میں نے کہا، کیا کر رہی ہو؟ وہ سرگوشی سے کہنے لگی،
دیکھو اس نئی قبر کے پاس کیا چیز ہے۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔